बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं साहिबज़ादा सलील। आज सुप्रीम कोर्ट ने नेब तरामीम 2022 जो था वो बहाल कर दिया। जो नेब तरामीम थी जिसको इमरान खान ने चैलेंज किया था कि ये जो है अपने आप को इनारो देने जा रहे हैं, वो आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में उसको बहाल कर दिया गया है। जो तरामीम नेब में 2022 में हुकूमत में की थी उनको बहाल कर दिया गया है। इमरान खान ने इसके ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, और जब साबिक चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदियाल, उनके टाइम में इनको मुअत्तल किया गया था। पार्लियामान के इस हुक्म को, जो पीडीएम की हुकूमत बनी थी 2022 में, तो इन्होंने नेब में तरामीम की थी कि 50 करोड़ रुपए तक जो केसेस होंगे वो नेब के दायरे इख्तियार में नहीं होंगे, और जो सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की काबीना जो है, जो वफाकी काबीना है, सूबाई काबीना है गवर्नमेंट्स की, उनके जो केसेस हैं वो नेब के दायरे इख्तियार में नहीं होंगे। अगर उनमें कोई ज़ाती फ़ायदा हासिल किया गया हो तो फिर देखा जा सकता है उसमें। तो उसमें और भी तरामीम थी, मगर सुप्रीम कोर्ट में ये जो है इमरान खान ने दायर किया था कि ये जो है अपने आप को ज़ाती फ़ायदा लेने के लिए, अपने केसेस ख़त्म करने के लिए, ये शहबाज शरीफ और जरदारी की गवर्नमेंट, मतलब पीडीएम की गवर्नमेंट जो है, ये तरामीम वो लेके आए हैं। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, और सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने जजेस को भी, जो साबिक़ा जजेस थे साबिक़ चीफ जस्टिस से उमर अता बंदियाल और दूसरे जो सीनियर जज थे जस्टिस इजाजुल एहसन, जो बाद में मुस्तफ़ी हो गए थे, उनको भी जो उन्होंने फ़ैसला मुअत्तल किया था 2022 में पार्लियामान का, तो उनको भी आड़े हाथों लिया है और उनके भी नाम लेके उनके बारे में कहा गया है। इसमें अतरमिनल्लाह, जस्टिस अतरमिनल्लाह ने अपना अलहदा से एक नोट भी लिखा है। मगर हम आते हैं मेन केस के ऊपर कि ये फ़ैसला जो पार्लियामान मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मुताबिक पार्लियामान जो है वो अगर कोई कानून साज़ी करती है या आइन में तरामीम लेके आती है तो उसका राइट है। बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है कि आइन में तरामीम, मगर पाकिस्तान में एक तरीक़ाकार है। पाकिस्तान में ये है कि जैसे 2022 में ये पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, तो हम सब ने देखा था कि ये लोग, जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, ये अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए तरामीम ला रहे थे नेब में। इसलिए मुखालिफ पार्टी जो उस टाइम पे थी, मतलब गवर्नमेंट में अपोजिशन से आ गई थी इमरान खान, तो अपोजिशन में इमरान खान ने इसको चैलेंज किया था। और ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, जब 99 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया और नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ किया, तो ये नेब वो लेके आए थे कौमी एहतसाब ब्यूरो। और हमें अच्छी तरह याद है, और आप दोस्तों को भी याद होगा, कि कौमी एहतसाब ब्यूरो जब लगाया गया तो इसमें बड़े बड़े नाम थे, बहुत ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था, ज़्यादातर पॉलिटिशियंस को पॉलिश करके, मतलब जेलों में डाल के साफ़ करके लेके आके आगे किसी को गैर कानूनी भर्तियों में, किसी को वाइट कलर क्राइम में, मुख्तलिफ केसेस में लेके आए थे, और किसी को करप्शन के केसेस में, और उन सियासतदानों को फिर वापस साफ़ करके अपनी पार्टी में लिया गया। मैं 1-2 मिसालें दे सकता हूँ कि आफ्ताब शेरपो को नौकरियाँ गैर कानूनी भर्तियों में और करप्शन दीगर अपना आमदन से ज़ायद असासों में, आफ्ताब अहमद खान शेरपो जो साबिक़ वज़ीर आला है और वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं, उनको, और कौमी वतन पार्टी के सरबराह हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। और पीपल्स पार्टी से अलहदा होकर पीटीआर बनाने वाले, जो बाद में पीटीआर बनाई, पहले तो पीपल्स पार्टी में था, फैसल जो था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। आफ्ताब अहमद खान शेरपो और फैसल सानी हयात, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था, और इनके बाकायदा एहतसाब अदालत में केसेस चल रहे थे। दीगर भी कई सियासतदानों को अरेस्ट किया गया था मुस्लिम नून के, और उनके खिलाफ जो है वो गैर कानूनी असासी और आमदन से ज़ायद असासी और नौकरियाँ गैर कानूनी भर्तियों में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें कोई शक नहीं है कि ये कानून जो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ मरहूम ने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, मतलब सियासतदानों को कंट्रोल करने के लिए लाए थे। मुल्क में कोई ऐसा इदारा था नहीं। उससे पहले नवाज शरीफ भी एक कौमी एहतसाब ब्यूरो के नाम से, जो सैफुर रहमान इनके पार्टी का था, वो उनको चेयरमैन बनाया था, और वो भी नवाज शरीफ साहब भी अपने दौर में ऐसा करता रहे हैं। मगर परवेज़ मुशर्रफ ने इसको ज़रा आगे लेके गए। उन्होंने कौमी एहतसाब ब्यूरो बना के अपन सियासतदानों को गिरफ्तार करके, फिर उनको साफ़ करके, फिर उनको पार्टियाँ छुड़वा के, फिर अपनी पार्टियों में शामिल करके, फिर हुकूमतें बनाना और डराना लोगों को। तो ये परवेज़ मुशर्रफ मरहूम ने किया था। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, मगर उनके बारे में ज़्यादा क्या बात करेंगे। जो गैर आइनी काम थे, जो गैर कानूनी काम थे, वो नेब के ज़रिए ही होते थे। नेब के ज़रिए ही डराया धमकाया जाता था। आफ्ताब अहमद खान शेरपो को बाद में प्ली बार्गेन करके रिहा कर दिया गया। इस तरह फैसल सानी हयात को रिहा कर दिया गया, और दोनों को परवेज़ मुशर्रफ की ही गवर्नमेंट में वफाकी वज़रा बनाए गए। तो ये तरीक़ाकार इस्तेमाल होता था परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। अभी ये जो नेब में तरामीम इमरान खान की जो हुकूमत थी, उसके ख़त्म होने के बाद जो पीडीएम ने इमरान खान की गवर्नमेंट को 2022 में ख़त्म किया, तो सीधा उसके बाद ये नेब में तरामीम लेके आए, जिसको इमरान खान ने चैलेंज किया था।
تو آج سپریم کورٹ نے جو پارلیمان نے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی جو لے کے آئے تھے یہ نیب میں ترامیم، ان کو جو ہے بحال کر دیا ہے کہ یہ ترامیم پارلیمان کر سکتی ہے اور یہ پارلیمان کا استحقاق ہے۔ عمران خان کو اس سے فائدہ ہوا، نقصان ہوا، یا دیگر سیاستدانوں کو فائدہ ہوا، نقصان ہوا، مگر ایک چیز کی حیرانگی ہے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ زیادہ تر ہمارے صحافی اور دانشور جو ہیں اس فیصلے کے حق میں ہیں۔ اب پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ ہے نہیں کہ وہ پالیٹیشنز کا، جرنلز کا، جرنیلوں کا یا ججز کا، اس فیصلے میں بھی خیر ججز جرنیل کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے، اس میں بھی جو ہے وہ سمپلی قومی تصاب بیرے جو دیگر کرتے ہیں، اگر ججز کو جرنیلوں کو ڈال دیتے تو یہ بہت بہتر ہوتا۔ مگر یہ جو 50 کروڑ سے مطلب 50 کروڑ کی جتنی کرپشن ہوگی وہ کیسز نیب نہیں دیکھ سکیں گے۔ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ ہے نہیں کہ وہ احتساب کے طور پہ مطلب ایف آئی اے پہلے کچھ کرتی تھی، اینٹی کرپشن کچھ کرتی تھی، مگر وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن جو ہے وہ ذاتی استعمال کی ہے، سرکار استعمال کرتی ہے۔ جو بھی حکومت آتی ہے، چاہے وہ عمران خان کی حکومت تھی، چاہے وہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، چاہے وہ آصف زرداری کی حکومت تھی، سب میں جو ہے ایف آئی اے کو اور اینٹی کرپشن کو اپنے مفادات کے لیے مخالفین کے خلاف استعمال کیا گیا۔ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ ہے نہیں جو حکومت سے آزاد ہو، عدلیہ کے جیسے ہو اور وہ احتساب کا عمل شروع کر سکے، ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے۔ یہ ایک نیب کا ادارہ ہے مگر اس کو سیاسی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جو بھی حکومت آتی ہے پرویز مشرف سے لے کے آج تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ جس طرح عمران خان نے کیا تھا اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے تھے، نواز شریف صاحب کر رہے تھے، ابھی یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جس طرح نیب کو استعمال کیا، اور اب یہ دوبارہ جو نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے اس کو جس طرح استعمال کر رہے ہیں نیب کو، جیسے توشہ خانہ 1 اور توشہ خانہ 2 کو لے کے آ رہے ہیں۔ اس میں فائدہ اور نقصان کس کو ہوا اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک تو پاکستان میں اگر 50 کروڑ کی کوئی کرپشن کرے گا تو اس کی بلے بلے ہو گئی۔ اب یہ نہیں ہے کہ کرپشن مطلب 50 کروڑ تک کی کرپشن کو جائز قرار دے دیا گیا۔ اگر ہم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس پہ ہماری پکڑ ہوتی ہے، مگر اس کا سیدھا مطلب یہی ہو گیا کہ 50 کروڑ کی کرپشن کوئی کرے گا تو وہ نیب کے دائر اختیار میں نہیں آتا۔ جب اس کے دائر اختیار میں نہیں آتا تو وہ کیسے آپ کو گرفتار کرے گا؟ اینٹی کرپشن اور دیگر ادارے اگر کرتے ہیں تو میں نے بتا دیا کہ اینٹی کرپشن اور ایف آئی اے کو جس طرح ہم لوگ سیاسی جو حکومت میں آتی ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اب 50 کروڑ کی کرپشن جو بندہ کرے گا وہ نیب کے دائر اختیار میں نہیں ہوگا۔ اس فیصلے سے فائدہ کس کو ہوا، نقصان کس کو ہوا؟ ڈیفینیٹلی مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو زیادہ فائدہ ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کو بھی فائدہ ہوا، مگر چونکہ عمران خان اس کیس کے خلاف تھے اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ میں نیب کو چیلنج کرنے جا رہا ہوں ان ترامیم کو، میرے بھی کیسز ہیں، میں پھر بھی چیلنج کرنے جا رہا ہوں، مجھے بے شک اس میں سزا دے مگر یہ اس طرح کا نہ کرے جس طرح آپ کر رہے ہیں۔ پھر بھی چیف جسٹس نے آج جو ہے اس کو بحال کر دیا ہے اور پارلیمان کے اختیار ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پارلیمان کا استحقاق ہے۔ اور فیصلہ جو آیا ہے کہ یہی ہے کہ بس اب اس میں جو ہے فائدہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو ہوا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوا ہے، دیگر جماعتوں کو ہوا ہے، عمران خان کو ہوا ہے۔ عمران خان کو 2 کیسز تھے، ایک القادر ٹرسٹ کیس جو چل رہا ہے، وہ بھی یہ جو 2 چیزیں اپلائی ہو رہی ہیں، جو 2 قوانین اس میں ہیں کہ وفاقی کابینہ نے اور صوبائی کابینہ نے جو منظوری دی ہو اس کا دائر اختیار جو ہے وہ نیب میں نہیں ہے۔ تو جیسا ہم جانتے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد ہی ہوا تھا اور اس پہ تو عمران خان کی اس میں بچت ہونے جا رہی ہے۔ اور جو دوسرا کیس ہے توشہ خانہ 2، تو توشہ خانہ 2 میں بھی عمران خان کا کیس جو ہے وہ 12، 13، 14 کروڑ کا ہے، اس سے اوپر کا نہیں ہے، 50 کروڑ سے نیچے۔ تو اس کیسوں میں بھی عمران خان کی بچت ہو گئی اور دونوں میں اس کی ضمانتیں ہو جائیں گی۔ اب یہ چلیں گے کیسے یہ کیسز؟ یہ پاکستان ہے، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان میں ہوتا کیا ہے، یہ ایک دم ایسی امپلیمنٹیشن ہوتی نہیں ہے۔ اب یہ فیصلہ ہو گیا تو فوری امپلیمنٹ ہونا چاہیے، مگر آپ دیکھیں گے کہ لوور کورٹس میں یہ کیس چلتے رہیں گے۔ اگر عمران خان، کیونکہ عمران خان کو 5-6 مہینے سال اندر رکھنا ہے، اس کو رکھنا ہے، تو ان کیسز میں ان کو رکھنا پڑے گا۔ ماتحت عدالتوں میں اسٹل یہ کیس چلتے رہیں گے جب تک ریاست چاہتی ہے کہ عمران خان اندر رہے، وہ اندر رہے گا۔ ان کیسز کو پھر عدالتوں میں واپس لے کے جایا جائے گا اور یہی کہا جائے گا کہ دیکھو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ ہمارے کیسز کے ٹرائلز ہو رہے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ گھیرا جا رہا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، ایک تو یہ ہو گیا ہے کہ پاکستان میں ویسے بھی کوئی ایسا ادارہ ہے نہیں جو کرپشن پہ نظر رکھ سکے۔ ویسے بھی ہمارے ملک میں زیادہ تر کرپشن ہوتی ہے اور جو چھپ کے ہوتی ہے، جو کھل کے ہوتی ہے، ایون کہ آپ دیکھیں نا کہ سمپل آپ دیکھ لیں کہ آپ پولیس میں جاتے ہیں تو پولیس میں رجسٹرڈ کیسز بتائے جاتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک دن میں ایک محدود سٹی تھانے میں اگر 100 کیسز رجسٹرڈ ہوتے ہیں تو 1000 کیسز جو ہے وہ ان رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ اب یہ 1000 کیسز ضروری نہیں کہ بڑے ہوں، چھوٹے موٹے کیسز ہوتے ہیں۔
تو انرجسٹرڈ ہوتے ہیں. اس طرح جو ہے یہ کرمنل کیسز جو ہوتے ہیں یا جو وائٹ کلر کرائم ہوتا ہے, جو لین دین ہوتی ہے کروڑ کی, 2 کی, 5 کی, 10 کروڑ کی, 20 کروڑ کی, 25 30 کروڑ کی, 50 کروڑ کی, اب اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی. اب لوگ ڈریں گے نہیں, چاہے وہ بیوروکریٹ ہے, چاہے وہ سرکاری کوئی چھوٹا ملازم ہے, چاہے وہ بڑا ملازم ہے, اس پہ ہاتھ نہیں ڈالے جائے گا. اگر آپ کہیں کہ ایک بندے نے 45 کروڑ کی کرپشن کی ہے تو نیب میں آپ درخواست نہیں دے سکتے, وہ دار اختیاری چھن گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایسا فیصلہ آیا ہے جس پہ لوگ خوش ہیں, اور لوگ بول رہے ہیں کہ پارلیمان کی بالادستی ہوئی ہے, عمران خان کو بھی بچت ہوئی ہے اور حکومت کے اراکین کو بچت ہوئی ہے, دونوں آپس میں خوش ہیں. جو بھی ہے نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے, کیونکہ نیب کا ادارہ بن گیا تھا. اس کو ٹھیک کرنا ابھی ٹھیک ہے, پرویز مشرف نے اس کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے, اپنے ذاتی کاموں کے لیے استعمال کیا, پولیٹیشنز کو اریسٹ کیا, بیوروکریٹ کو اریسٹ کیا, ان سے ریکوریاں کی, ان کو دوبارہ جو ہے اپنی پارٹیوں میں شامل کیا, ان کی پارٹیاں توڑی گئی اور مخالفین کے خلاف استعمال کرتے تھے. مگر ایک قدم بن گیا تھا, ایک قومی احتساب بیرو بن گیا تھا, اس کو یوٹیلائز کرنا, اس کو صحیح کرنا. اس کے پرویز مشرف کی جانے کے بعد 2002 میں جمالی کی گورنمنٹ تھی, وہ بھی خیر پرویز مشرف کے انڈر تھی. 2007 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی, اس کو چاہیے تھا کہ اسی طرح ادارے کو مطلب انصاف پر مبنی, جس طرح ہم اپنے کسی ادارے کے چیئرمین کو رکھتے ہیں, تو اسی طرح اس کو بھی ہم استعمال کر سکتے تھے. اگر ہم بہتری اس میں لاتے ہیں, اس میں طریقہ کار لے کے آتے, یہ آزاد اس ادارے کو چھوڑتے, میرٹ میں اس کے فیصلے ہوتے, چیئرمین اس کا میرٹ پہ آتا, عدلیہ کی طرح پیرل اسی کو بھی ہم رکھتے, تو وہ پورے جو کرپشن جتنے بھی کیسز ہیں وہ یہ حل کرتے. مگر یہاں پہ ان کے پر کاٹ دیے گئے ہیں, اور ابھی ان کو استعمال کیا جائے گا ذاتی فائدے کے لیے. اگر اس میں عمران خان کے دور میں, نواز شریف کے دور میں بہتری لائی جا سکتی تھی, ایک طریقہ, ایک سسٹم لایا جا سکتا تھا جس میں پرائم منسٹر کی بھی نہیں سنتی تھی, نہ سنا جائے. مطلب ایک ادارہ بن گیا, اس میں پرائم منسٹر کے خلاف کیس ہے, تو وہاں اگر وہ اس ادارے میں اگر اس کے خلاف بھی کیس ہے اور وہ کر سکتا تھا تو تب یہ ادارہ ہوتا. اب موجودہ پرائم منسٹر کے خلاف اگر وہ خود کیس بناتے ہیں, مقتدرہ حلقوں کے علاوہ اگر اس کے پاس پاور ہو, تو یہ پاکستان کی ایک بہترین ادارہ بن سکتا تھا. مگر چونکہ پاکستان میں پاسبل نہیں ہے, جب تک مقتدرہ کے ہاتھ میں اختیار ہے, جب تک اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے, یہ پورے فیصلے جتنے بھی حکومتیں ہوتی ہیں, ہم بار بار اس پہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان میں ہے وہ مکمل طور پہ اس ٹائم پہ وہ مکمل اختیار میں ہے. جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے. یہ ہم ایک بھی حکومت ایسے ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ جمہوری پروسیس کے طریقے سے بالکل آئی ہو اور اس کو سپورٹ نہ کیا گیا ہو. نواز شریف کو IGI کے طور پہ لایا گیا, دوبارہ پھر نواز شریف چلے گئے, پھر ان کو لایا گیا, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نذیر کے ساتھ ڈیل ہوئی گئی, میثاق جمہوریت لکھی گئی, مشرف کے ساتھ ڈیل ہوئی, بنظیر مرحومہ کی ملاقاتیں ہوئیں, اس کے بعد وہ واپس آئی. تو یہ ساری جو ہیں جتنے بھی ہیں, عمران خان کی حکومت جو آئی تو وہ بھی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آئی تھی. اب یہ PDM کی گورنمنٹ جو آئی ہے, یہ بھی اس سے پہلے جو PDM کی گورنمنٹ آئی تھی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آئی تھی. یہ جو موجودہ گورنمنٹ آئی ہے, یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ 8 فروری کا الیکشن کس طرح ہوا, فارم 47 کیسے آئے, فارم 45 کا کیا مسئلہ چلا, مگر پھر بھی اس حکومت کو, جس کی حکومت نہیں بنتی تھی, اس کو حکومت دے دی گئی. یہ کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں اس ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ پرماننٹ ہے, وہ مستقل ہے, اور جو ہماری حکومتیں, جمہوری کمزور حکومتیں ہیں, ان کو اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کے چلنا پڑے گا. ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. یا تو ملک میں مارشل لا ہوتا ہے, یا ان کی مانیں گے آپ. ان کا سٹیک ہے اس ملک میں, جس کا سٹیک ہے, وداؤٹ سٹیک آپ جو اسٹیبلشمنٹ ہے آپ نہیں چل سکتے. آپ کو انگلی پکڑنی پڑے گی, چاہے وہ اب ہے, چاہے وہ 2 سال بعد ہے, چاہے وہ 5 سال بعد ہے, چاہے وہ 10 سال بعد ہے. یہ لگتا نہیں ہے کہ 8-10 سال میں یہ چینج ہو جائے گا, آہستہ آہستہ اس میں چینج آئے گا وقت کے ساتھ ساتھ. مگر اس فیصلے کا جو ہے PDM, یہ اپنا پاکستان پیپلز پارٹی کو, مسلم لیگ نون کو, دیگر جماعتوں کو, عمران خان کو, PTI کو باقاعدہ فائدہ ہوا ہے. عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ میں فائدہ ہوا ہے, جو کہ چل رہا ہے القادر ٹرسٹ کا, جس میں انہوں نے ٹرسٹ کی زمین لی, اور جو پیسے باعث ملک ریاض کے تھے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں, اور القادر ٹرسٹ کے لیے ملک ریاض نے زمین دی ہے. اب جو زمین دی ہے وہ ٹرسٹ کے نام پہ ہے, نہ بشی بی بی کے نام پہ ہے, نہ عمران خان کے نام پہ ہے. اور اگر عمران خان یا یہ ٹرسٹ رہتا ہے نہیں رہتا ہے, یہ ٹرسٹ حکومت کے ادارے کے پاس ہوگا, کسی اور کے پاس نہیں ہوگا. اس میں عمران خان کو کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے, نہ مستقبل قریب میں ہے, نہ بشرا بی بی کو ہے. یہ کیس بنایا گیا ہے ویسا ہی. اب وہ جو ملک ریاض کا جو پیسہ ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا ہے. اس ٹائم پہ سپریم کورٹ نے کچھ بھی نہیں کہا ہے, جج ثاقب نثار تھے,
بعد میں اس کا فیصلہ اٹھایا گیا، کیونکہ من پسند کی ججوں کے پیچھے ہم گھومتے ہیں نا. جب من پسند کے ججز آئے تو یہ فیصلہ اٹھا لیا گیا، اس کی حکومت ختم ہو گئی، نیا چیف جسٹس آ گیا، پھر اٹھایا گیا 190 ملین پاؤنڈ کو کہ یہ پیسے جو ہیں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیوں آئے ہیں، یہ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں کیوں نہیں آئے تھے 190 ملین پاؤنڈ، یہ کرپشن ہے، یہ جو ہے اس سے فائدہ لیا گیا ہے، اس سے ذاتی فائدہ لیا گیا ہے. مگر وہ ذاتی فائدہ ہمیں دکھائی نہیں دیا گیا. اگر ملک ریاض نے کوئی چھپ چھپا کے عمران خان کو دیا ہو تو وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. جو ریکارڈ پہ ہے کہ یہی ہے کہ ملک ریاض نے زمین دی ہے ٹرسٹ کے لیے، اور اس کو پیسے جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں آئے ہیں اور وہ پھر اس کو ملے ہیں ادھر سے. وہ پیسے جو ہیں سپریم کورٹ میں پڑے ہیں. تو سپریم کورٹ میں ایک پیسے پڑے ہیں 190 ملین پاؤنڈ، اور وہ قاضی صاحب چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے پھر وہ پیسے سپریم کورٹ مطلب اسٹیٹ بینک کو ٹرانسفر کرا دیے. حکومت کو کہا کہ ٹھیک ہے پیسے ٹرانسفر کرا لیں، تو پیسے کہیں نہیں گئے. اور جو القادر ٹرسٹ ہے اس میں طلباء پڑھ رہے ہیں، 100% فری پڑھ رہے ہیں، سارا فائدہ ان کا ہو رہا تھا. تو اس کیس میں جو ہے 190 ملین پاؤنڈ میں اختیارات سے تجاوز کرنا، وہ بھی کابینہ سے ہوا ہے، تو یہ اختیار سے تجاوز نہیں ہے. اس کی منظوری کابینہ نے دی ہے. تو مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ اور تو شاخانہ 2 اور 3 جو بننے جا رہے تھے وہ بھی عمران خان پہ ختم ہو گئے. ابھی عمران خان پہ مزید سختی آئے گی. وہ سختی یہی ہے کہ جو کیسز ہیں عمران خان کے جو 9 مئی کے حوالے سے ہیں، ان کیسز میں اگر اس کی پکڑ ہوتی ہے فیض حمید کے حوالے سے، تو پھر عمران خان جو ہے وہ سختی میں آ سکتے ہیں. فی الحال اس کیس سے جو سپریم کورٹ کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نیب کی جو ترامیم تھی 2022 کی ترامیم جو تھی، ان کو جو عمران خان لے کے آئے گئے تھے اس کو بحال کر دیا. حکومت کی جو اپیل تھی اس کو منظور کر لیا ہے، اور نیب میں ترامیم جو ہیں وہ ہو گئی ہیں. اس ترامیم کے مطابق اب جو ہے 50 کروڑ سے نیچے جتنے بھی 50 کروڑ کی کیسز ہیں اس میں جو ہے نیب مداخلت نہیں کر سکتی. نیب کے دائرے اختیار میں نہیں رہے. 50 کروڑ کی، 40 کروڑ کی، 30 کروڑ کی کرپشن اگر ہوتی ہے تو یہ نیب کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. آپ نیب کو درخواست نہیں دے سکتے. اب کسی ادارے کو درخواست دینی ہے، کون سا ادارہ ایسا ہے پاکستان میں، یہ ہمارے بڑے ہمیں بتائیں گے کہ ہم کیسے. ویسے بھی کرپشن کی کوئی کیس ہوتی ہے، زیادہ تر کسی آپ سے کوئی 2 کروڑ 5 کروڑ روپے مانگ لیتا ہے، یا آپ سے چھین لیتا ہے، یا آپ کو دھوکہ دھڑی کے ذریعے لے لیتا ہے، یا کوئی کرپشن کر لیتا ہے سرکار میں، تو ان کے کیسز ڈپارٹمنٹل طور پہ سرکار میں چلتے ہیں. جو پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں وہ تھانوں میں جاتے ہیں. پہلے اینٹی کرپشن اور جو FIA آپ اس کو پاس جاتے تھے وہ دیکھ لیتے تھے، مگر وہ پراپر طریقے سے ہینڈل نہیں ہوتے تھے. نیب میں کم از کم یہ تھا کہ ایک طریقہ، ایک ریکارڈ پہ سب کچھ آ جاتا تھا. لوگ ڈیٹیل دیتے تھے کہ اتنے کیسز ہمارے پاس آ گئے ہیں، اتنی میں ریکوری ہو گئی ہے، یہ وائٹ کلر کرائم یہ ہے، اس میں جو ہے بے نامی یہ ہیں. اب وہ سسٹم ختم ہو گیا. اب نیب میں یہ کیسز نہیں چل سکتے. تو فیصلہ اچھا ہے، پارلیمان نے کر لیا. ٹھیک ہے، پارلیمان کا ایک فیصلہ تھا جس کو سپریم کورٹ نے اپروو کر دیا ہے. دیکھتے ہیں کہ پارلیمان آگے جو پارلیمان آئے گی وہ کیسے کرے گی، وہ آگے کیا کرے گی. فی الحال تو نیب کی یہ جتنے بھی ترامیم تھی یہ بحال کر دی گئی ہیں، اور PDM نے جو بھی ترامیم کی تھی وہ ان کے حق میں فیصلہ آیا ہے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.